दोस्तों, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा इक़्तिदार भारत में हिंदू कौम परस्ती का नुक्ता अरूज है। भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी आरएसएस के मेंबर और हिंदू कौम परस्ती के अलमबरदार हैं। आज की तारीखी यात्रा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का हिस्सा होते हुए भी कांग्रेस के एक लीडर को अपना आइडियल करार देते हैं। बात बात पर उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं और पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ी धज से कहते हैं, भारत का पहला वजीर आजम पंडित नेहरू को नहीं, नरेंद्र मोदी के महबूब लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए था। वो कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल पहले वजीर आजम होते तो भारत की शक्ल ही और होती, कश्मीर का मसला भी ना होता और दुनिया भर में भारत देश का मकाम ही कुछ और होता। लेकिन ये कैसी हैरानी की बात है कि एक मुखालिफ सियासी जमात के रहनुमा मोदी जी के आइडियल बन गए। सरदार पटेल की सियासत में ऐसी क्या बात थी जो उन्हें महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से अलग करती है। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू तो बीजेपी और मोदी जी के आइडियल नहीं बन सके, लेकिन सरदार पटेल जो जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, बीजेपी उन्हें अपना रहनुमा क्यों करार देती है। दरअसल बीजेपी के नजदीक सरदार पटेल कौम परस्ती के उस खाने में बिल्कुल फिट बैठते हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है। सरदार पटेल को भारत का पहला वजीर आजम बनाने की बात नेहरू हुकूमत की खुली मजम्मत है। पंडित नेहरू भी क्या, इस तरह नरेंद्र मोदी का हकीकी निशाना महात्मा गांधी बनते हैं। नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए 300 करोड़ की लागत से उनका मुजस्मा बनवाया, जो दुनिया भर में सबसे ऊंचा है। देखा जाए तो ये 300 करोड़ रुपए सरदार पटेल के मुजस्मे पर नहीं, बल्कि उस सोच पर खर्च किए गए जो सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी को एक ही खाने में फिट करती है। सरदार पटेल से ये मोहब्बत दरअसल महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से नफरत है। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि बीजेपी ने कांग्रेस के एक रहनुमा को इस अंदाज से ऑन किया है जिस अंदाज से कांग्रेस भी उन्हें ऑन नहीं करती। नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि सरदार पटेल उनके आइडियल हैं और वो उनकी फिक्र से मुतासिर होकर आज के भारत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है, सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी के दरमियान नजरियात और सोच की ऐसी कौन सी सांझ है जो इस मोहब्बत की बुनियाद है। सरदार पटेल जो हिंदुस्तान के मुतनाज़ सियासतदान थे, हिंदू कौम परस्ती में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि उन्हें मुख्तलिफ तबकात की तरफ से नफरत मिली। 1950 में सरदार पटेल की वफात के बाद भी इस नफरत में कमी नहीं आई। उनकी वफात से आज तक ये कोशिशें होती रही हैं कि अवाम में सरदार पटेल का मनफी तासुर खत्म किया जाए। इस सिलसिला में सबसे अहम कोशिश डॉक्टर रफीक जिक्रिया ने की, जिन्होंने सरदार पटेल की वफात के 40 साल बाद ऑल इंडिया रेडियो की दावत पर सरदार पटेल पर 4 लेक्चर्स दिए। बाद अज़ां इन लेक्चर्स को सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान के नाम से किताबी शक्ल में शाया किया गया। दरअसल ये किताब सरदार पटेल का मुसलमानों में तासुर बेहतर करने के लिए लिखी गई। इस किताब में डॉक्टर रफीक जिक्रिया सरदार पटेल को मुसलमानों का हमदर्द साबित करने के बाद बाकायदा दरखास्त करते नजर आते हैं कि उनसे नफरत कम की जाए।
لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رفیق ذکریہ کوشش کے باوجود بھی ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ ان کی شخصیت میں سے مسلمانوں کے لیے ہمدردی برآمد ہی نہیں کر سکے۔ اس یاترا میں آگے ہم آپ کو سردار پٹیل کے بارے میں جو بھی بتائیں گے وہ سب ڈاکٹر رفیق ذکریہ کی کتاب ہی سامنے لائی ہے۔ ڈاکٹر رفیق ذکریہ لکھتے ہیں، سردار پٹیل تحریک خلافت کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے اس تحریک کی حمایت میں تقریریں کی۔ یہ حقیقت ہے سردار پٹیل دو قومی نظریہ کے سخت مخالف تھے، اسی لیے انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جن سے خیال ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تقسیم کے ایام میں کانگریس کی سیاست کو دیکھا جائے تو گاندھی جی ہندو مسلم اتحاد کو تحریک آزادی کا اہم حصہ قرار دیتے تھے۔ گاندھی جی کے نزدیک ان دونوں قوموں میں اتحاد وقت کی اہم ضرورت تھا۔ پنڈت نہرو کا بھی یہی خیال تھا، لیکن پٹیل کا خیال ایسا نہیں تھا۔ سردار پٹیل تحریک خلافت کے دوران تو مسلمانوں کے حق میں بات کرتے رہے، لیکن 1937 میں جب مسلم لیگ جناح صاحب کی قیادت میں زیادہ فعال ہو گئی تو ان کا رویہ بدل گیا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کی وفاداری پر شک کرنے لگے۔ سردار پٹیل کو جناح پر بھی بہت غصہ تھا اور ان مسلمانوں پر بھی جو ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ مہاتما گاندھی نے سردار پٹیل کے مسلم دشمنی کے رویے کو تبدیل کرنے کی بہت کوشش کی۔ دونوں کے اختلافات بھی اسی ایشو پر ہوئے۔ مہاتما گاندھی کہتے تھے سردار پٹیل میں رواداری نام کو بھی نہیں۔ ان دونوں کے اختلافات اس وقت کھل کر سامنے آئے جب سردار پٹیل نے 30 مارچ 1932 کو بڑودہ جیل میں گاندھی جی سے گفتگو کی تھی۔ اس بات چیت کو گاندھی جی کے سیکرٹری مہادیو دیسائی نے اپنی ڈائری میں یوں لکھا تھا۔ آج ہم ایک مسلم لیڈر جس کا نام نہیں بتایا گیا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ولبھ بھائی پٹیل نے کہا اس لیڈر نے بھی مشکل وقت میں تنگ نظری پر مبنی فرقہ وارانہ رویہ اپنایا تھا اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ فنڈ کی بات بھی کی تھی۔ گاندھی جی نے جواب دیا اس مطالبہ میں ان کی غلطی نہیں ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو کیا سہولت دی ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ بالکل اچھوتوں جیسا ہے۔ ہندوؤں کا فرض ہے اتحاد کے لیے پہلے قدم بڑھائیں۔ تلخیاں اس وقت ختم ہوں گی جب ہندو خواب سے جاگیں گے اور ان دیواروں کو توڑیں گے جو انہوں نے خود کھڑی کی ہیں۔ مہاتما گاندھی نے سردار پٹیل کو مشورہ دیا تھا کہ وہ مسلم ذہن کو پڑھنے کے لیے اردو زبان سیکھیں۔ مسلمانوں سے متعلق رویے پر گاندھی جی سردار پٹیل سے ناراض تھے اور ایک بار سردار پٹیل سے کہا بھی میں نے تمہاری بہت سی شکایتیں سنی ہیں۔ سردار تمہاری زبان کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، تمہاری تقریریں اشتعال انگیز ہوتی ہیں، تم تشدد اور عدم تشدد میں کوئی فرق نہیں کرتے، تم لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہو کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے اور یہ رویہ سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ گاندھی جی کے اس رویے پر سردار پٹیل کا کہنا تھا مسلمانوں سے نرمی برتنے کی وجہ سے آپ کا دماغ پلپلا ہو گیا ہے۔ مہاتما گاندھی کے پوتے راج موہن گاندھی جو معروف صحافی اور دانشور ہیں نے بھی سردار پٹیل پر ایک کتاب لکھی ہے، لیکن نریندر مودی کے محبوب لیڈر کا تاثر اس کتاب سے بھی نہیں بدل سکا۔ راج موہن گاندھی لکھتے ہیں مسلمانوں میں سردار کا کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ چند مسلمانوں کو ہی اچھی طرح جانتے تھے۔ باقر مل میں مسلم ملازم، کرساڈ میں ایک
کرایہ دار، سابرمتی آشرم کے قریشی اور کانگریسی ساتھیوں میں عباس طیب جی، ڈاکٹر انصاری، غفار خان اور مولانا آزاد۔ لیکن مسلمانوں کی اپنی دنیا میں پٹیل کا کبھی گزر نہیں ہوا۔ گاندھی جی نے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی نمائندگی کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، میں صرف ایک ہندو کی حیثیت سے بات نہیں کر سکتا، میں ایک ہندوستانی کی حیثیت سے بات کر سکتا ہوں۔ لیکن ولبھ بھائی پٹیل نے مسلمانوں کا نمائندہ ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ایک ہندو کی حیثیت سے بات کرنے کو انہوں نے اپنی فطرت کے عین مطابق پایا۔ دوستو، تقسیم کے وقت سردار پٹیل کس قسم کی سیاست کر رہے تھے، مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو کی نسبت ان کا رویہ کیا تھا؟ جب شملہ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مذاکرات ہو رہے تھے، سردار پٹیل بھی وفد کے اہم رکن تھے، لیکن اس وقت کے وائسرائے لارڈ واویل ان سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کانگریس اور لیگ کے درمیان کسی سمجھوتے میں سب سے بڑی رکاوٹ سردار پٹیل ہے۔ لارڈ واویل نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، پٹیل ایک خونی تصادم کی تیاری کر رہے ہیں۔ خفیہ ایجنسیوں نے یہ اطلاع دی ہے، سردار پٹیل بہت سخت آدمی ہیں اور کانگریس کی جارحانہ پالیسی کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ 1946 کے کلکتہ کے فسادات، جس میں 5000 معصوم لوگ مارے گئے، اس ہنگامے میں ہندوؤں نے میدان مار لیا تھا۔ یہ راز سردار پٹیل کے راج گوپال اچاریہ کو لکھے گئے ایک خط سے کھلا، جس میں سردار نے لکھا تھا، یہ لیگ کے لیے ایک اچھا سبق ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے قتل ہونے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ دراصل تقسیم کے وقت اور تقسیم کے بعد نریندر مودی کی محبوب شخصیت سردار پٹیل کے اصل رنگ سامنے آئے، اور یہ بھی قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ 1947 میں قتل و غارت اور فسادات کی آگ بجھانے کی ذمہ داری سردار پٹیل کو سونپی گئی۔ لیکن سردار پٹیل کیا کر رہے تھے، اس حوالے سے ان کی جانبداری پر ان کے اپنے ساتھیوں مولانا آزاد اور جے پرکاش نارائن نے الزامات لگائے۔ مولانا آزاد نے کہا، سردار پٹیل شرنارتھی ہندوؤں کی مصیبتوں سے تو بہت متاثر نظر آتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے انجان بن جاتے ہیں۔ راج موہن گاندھی اپنی کتاب پٹیل میں لکھتے ہیں، 1947 کے کربناک حالات پر کسی انسان کا دل گاندھی کی طرح نہیں تڑپا ہوگا، نہ تو پٹیل کا، نہ جواہر لال نہرو کا اور نہ مولانا آزاد کا۔ ولبھ بھائی پٹیل کا دل تو ایک ہندو کا دل تھا۔ وہ 5 ہندوؤں کی موت پر جتنے غمزدہ ہوتے تھے، اتنے 50 مسلمانوں کی موت پر نہیں ہوتے تھے۔ 2 دسمبر 1947 کو پنڈت نہرو لاہور آئے تاکہ لیاقت علی خان سے مل کر حالات پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اس دوران سردار پٹیل نے ایک خط پنڈت نہرو کو بھیجا۔ اس خط میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سوچ کیا تھی۔ سردار پٹیل لکھتے ہیں، آج کل صبح سے شام تک میرا وقت ہندو اور سکھ پناہ گزینوں کی کہانیاں سننے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کہانیاں مغربی پاکستان میں ان لوگوں پر کیے گئے مظالم کے واقعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ وہاں سے آئے لوگ بہت تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ان پر وہاں کیا گزری۔ یہ کہانیاں دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اور عام طور پر پورے ملک میں پھیل رہی ہیں۔ اخبارات بھی ان کہانیوں کو تفصیل سے چھاپ رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں۔ آپ بھیڑ کی نفسیات سے واقف ہیں،
یہ لوگ اب محسوس کر رہے ہیں یہ سب حالات پناہ گزینوں اور فرقہ وارانہ مسئلہ پر ہماری مفاہمت پسندانہ اور کمزور پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اس کشت و خون کا بدلہ لیا جائے۔ یہاں لوگ کھلے عام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دہلی اور دوسرے شہروں میں مسلمانوں کو امن و امان سے کیوں رہنے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی دوستو نریندر مودی کی سردار ولبھ بھائی پٹیل سے محبت کی کہانی۔ سردار پٹیل کی زندگی اور سیاست میں وہ سب کچھ تھا جو آج نریندر مودی کی سیاست میں دکھائی دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر سردار پٹیل بھارت کے پہلے وزیر اعظم بنے ہوتے تو اس ملک کا چہرہ بگڑنے میں 70 سال نہ لگتے۔ سردار پٹیل اپنے اقتدار کے شروع میں ہی بھارت کو ویسا بنا دیتے جیسا اب مودی جی کے راج میں بن گیا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔